अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने इस बात पे ख़त्म किया था, आयत नंबर 74 पे, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम। इस पे किसी की कमेंट भी आ रही थी टूवर्ड्स द वेरी एंड के अगर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दें, तो मैंने सोचा था कि आज हम इससे दोबारा थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। जब इंसान गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है तो उसका दिल बहुत सख्त हो जाता है। यहाँ पे एक तो ये बात बताई जा रही, दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी सख्ती होती है, और उसको कंपेयर किया गया है पत्थरों की सख्ती के साथ, कि जैसे पत्थर सख्त हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला इसी बात में कह रहे हैं कि पत्थर भी बहुत से जो हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं। जैसे कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि वो देखने में सख्त नज़र आते हैं, लेकिन उनमें ऐसी खैर होती है जो कि फूट के निकल आती है जब मौका आता है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सख्त ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह की खशियत से नीचे गिर जाते हैं। तो हमें भी यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए लोगों के सामने देखने के लिए, बहुत असर्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन अल्लाह के आगे हम झुक जाएं और अल्लाह के लिए हम प्रोडक्टिव हो जाएं। जहाँ हमें मौका मिले तो वहाँ पे हम पीपल प्लीज़र बनने के बजाय अल्लाह ताला की बात मानने वाले हों। इसके बाद आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फिर तुम तमा रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए, हालांकि तहकीक एक ग्रोह लोगों का उनमें से वो सुनते हैं कलामुल्लाह, फिर वो फेर देते हैं, तहरीफ कर देते हैं इसके बाद जो उन्होंने समझ लिया उसको, जबकि वो इल्म रखते हैं। ये जो बनी इसराइल के लोगों का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और उसको ट्विस्ट कर दिया, उसको टर्न कर दिया, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। फिर आयत नंबर 76 में आ रहा है, और जब वो मुलाकात करते हैं उनसे जो ईमान लाए, क़ौलू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए। वाइज़ा खला बादुहुम इला बाद, और जब वो अलहदा होते हैं बाज़ उनके तरफ बाज़ के, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बातें बताते हो इन्हें जो खोल दी अल्लाह ने तुम पर, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे साथ उसके जो है तुम्हारे पास, साथ उसके पास जो तुम्हारे रब की तरफ से है। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। तो हम देखते हैं कि अक्ल के इस्तेमाल के बारे में ना हमें कुरान में बार बार कहा जाता है। और अक्ल का इस्तेमाल करना क्या होता है, देखें हमारा जो ब्रेन होता है उसके दो पार्ट्स हैं ना, बार बार आप ये याद रखेंगे। एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है और एक हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है। तो हमें अपने फ़ैसले जो करने होते हैं वो इमोशनल ब्रेन से नहीं करने होते, हमें अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन से करने होते हैं। जो हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन हमें बताता है कि हमने कितने इमोशंस को यूज़ करना है, हम सिर्फ उतने इमोशंस को बीच में लेकर आते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इमोशंस को यूज़ करेंगे तो फिर क्या है, आपकी अक्ल जो है ना वो कम इस्तेमाल होगी और आप सही फ़ैसले नहीं कर पाएंगे। क्या भला नहीं वो इल्म रखते, वर्स नंबर 77 और 78, कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और फिर आगे क्या है, वमिनहुम उम्मीयून ला यालमून अल किताब, और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं वो किताब का इल्म नहीं रखते। यहाँ पे अल्लाह ताला अनपढ़ की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, जो किताब का इल्म रखते, अल किताब का इल्म नहीं रखते। यानी अगर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन हमने कुरान का सही इल्म नहीं हासिल किया तो हम ऐसे ही इलिटरेट किस्म के लोग होंगे। हम बहुत से अपने मसलों को हल नहीं कर सकेंगे, हमें बहुत सी बातें जो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो मिनहुम उम्मीयून, और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं, नहीं वो इल्म रखते किताब का, इल्ला अमानी, सवाए ख्वाहिशात के, व इन हम इल्ला यजुन्नून, और वो किस चीज़ पे चल रहे होते हैं, वो सिर्फ इन्हीं ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे होते हैं। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमने जहन में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है, एक तो तालीम याफ्ता या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड होने की जो निशानी है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि अल्लाह ताला उसको काउंट ही नहीं करते एजुकेटेड, जो इंसान यानी कुरान तो पढ़ रहा है लेकिन उसको उसकी कोई समझ नहीं है, या कुरान पढ़ता ही नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ना, हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए कि हमने जब भी कोई भी काम करना है तो हमने ये देखना है कि मेरे फ़ैसले क्या कुरान के मुताबिक हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपके फ़ैसले कुरान के मुताबिक हो रहे होंगे तो फिर उससे क्या होगा,
آپ الٹیمیٹلی بہت سکسیس کی طرف جائیں گے. یو ول بی ایبل ٹو مینیج لاٹ آف چیلنجز ان یور لائف. ہماری پرابلم بہت بڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہم نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کس طرح کی کنفیوژنز جو ہیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ جو بھی میں فیصلے کر رہی ہوں اس میں مجھے گناہ تو نہیں ملے گا. یعنی ہم اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم بالکل ان ان پڑھ لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ قرآن پڑھا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس میں سے رائٹ میسج ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ آئے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کس پہ اپلائی ہوتی ہے. اور اگر انسان الکتاب کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی خواہشات پہ چلتا ہے یا اپنے گمان پہ چلتا ہے. یعنی جو اس کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے لائف میں وہ ان چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرسیپشنز پہ نہ چلا کریں بلکہ ہم جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہم ان باتوں کے مطابق اپنے لیے فیصلے کریں. یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے بہت دفعہ. دیکھیں نا جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکیں گے. اللہ کا حکم جو ہے ادروائز ہے. لیکن یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیم کریں کہ اگر اللہ کا فیصلہ کوئی آ گیا ہے تو میں نے اس کو ماننا ہے, میں نے اپنی بات پہ نہیں رہنا. ورس نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یعنی اب آپ ان کی بنی اسرائیل کا ایک نا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیا ہوا. پہلے انہوں نے انگریٹیچیوڈ شو کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ہدایت کو نہیں پکڑا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہو گئے کیونکہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر رہے تھے اور فتوے لے رہے تھے اپنی مرضی کے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے گمان پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ اپنی مرضی سے اپنی کتاب میں چینجز کرنی شروع کر دی, اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ لیں بدلے اس کے تھوڑی قیمت. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم, پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. اور ہلاکت ہے, 2 دفعہ ہلاکت آ رہی ہے اس میں, اس کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. اچھا کیا کبھی ہم یہ کہتے ہیں, ہم لکھتے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آئی تھنک یہ اللہ نے کہا ہے. ہم نے قرآن کو ترجمے تفسیر سے نہیں پڑھا ہوتا لیکن ہمیں کوئی بھی کوئی بات بتا دیتا ہے تو ہم اس کی بات فوراً مانتے ہیں, کوئی ریفرنس نہیں چیک کرتے اور ہم خود سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو ایسی باتوں میں بھی نا ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آئی تھنک پہ قرآن نہیں ہے. قرآن از آن سالڈ پروف جس میں ایگزیکٹ آیت ہے, پھر اس آیت کا شان نزول ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیسے پریکٹس کی ہے. تو جتنا زیادہ ہم یہ سمجھیں گے اس میں ہم آئی تھنک سے جائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لاٹ آف ٹائم وین یو آر ڈپریسڈ, وین یو آر اینکشیس, وین یو آر اگین مینٹلی ڈسٹربڈ, ایموشنلی ڈسریگولیٹڈ, اس میں ہمارے تھاٹ پروسیس میں بڑا وہ شیکی بیہیویئر آ جاتا ہے. ہم شور نہیں ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ کس چیز کو ہم سالڈلی پکڑیں اور اس کو اپنی لائف میں اسٹیبل فیکٹر کے طور پہ دیکھیں. ورس نمبر 80 میں آ رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا, اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر چند گنے چنے دن. آپ کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی عہد, تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے. اب آپ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو یوزلی لوگ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑی سی سزا ہمیں ملے گی لیکن کوئی بات نہیں, اس کے بعد تو سب کچھ ہمارا ہوگا, جو ہمارا دل چاہے گا ہمیں ملے گا, تھوڑا سا ہم برداشت کر لیں گے. تو کیا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں؟ یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم خود بھی نہیں جانتے. اور ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وی نیڈ ٹو بی لائک ویری ویری کیئرفل. ورس نمبر 81 اور 82 میں کیا آ رہا ہے, ہاں کیوں نہیں, جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے,
تو یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتاتے ہیں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یو ٹیک دیٹ ڈیسیژن کہ میں نے صحیح کام کرنا ہے یا غلط کام کرنا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی کبھی غلط چیز نہ کمائی ہو، لیکن جب ہم کوئی بھی غلط چیز کماتے ہیں ہمارے پاس تب بھی اپرچونٹی ہوتا ہے ایگزٹ کا۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتا ہے ایگزٹ کا تو کیا میں اس وقت رائٹ ایگزٹ لے سکتی ہوں کہ میں غلط کام نہ کروں، یا مجھے وہ ایگزٹ نہیں لینا آتا۔ اگر نہیں آتا تو میں نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم شروع میں چھوٹی غلطیاں کریں گے اور پرواہ نہیں کریں گے تو آگے جا کر پھر ہم سے بڑی غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آگ میں جلے جاتے ہیں۔ پر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ساتھی ہوں گے جنت کے، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے کچھ احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ ایمان والے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جو لوگ کلمہ گو ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ اپنی سزا بھگتیں گے، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو ایک خاص وہ پانی ہے اس سے ایک نوے شاور دیا جائے گا، جس کے بعد وہ ریجیونائل کریں گے، دوبارہ گرو کریں گے، اور پھر ان کو بالکل پاک صاف کر کے جنت میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ ٹائم فریم ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا، اٹ ول بی ود ایکسٹریم ٹارچر۔ تو اس پہ تکیہ نہیں لگانا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے جو بھی کر لیا۔ آیت نمبر 83 بہت امپورٹنٹ ہے اور میں آج زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اور ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی لیا ہے۔ اب اس وعدے میں کیا کچھ آ رہا ہے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان، وذی القربیٰ، اور رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وقولوا للناس حسنا، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر منہ موڑ لیا تم نے سوائے چند لوگوں کے اور تم اعراض برتنے والے ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں نا پاتھ بتایا جا رہا ہے، جیسے ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی اس بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس بات پہ ہم بہت کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے فیصلے اپنے کرنے چاہیے، مجھے ان اے پرٹیکولر سچویشن کس کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ اس کو نا میں ہمیشہ اس طرح سے دیکھتی ہوں، جیسے ہوتا ہے نا ریپل ایفیکٹ۔ ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ریپل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پانی میں اگر پتا ڈالتے ہیں تو اس کے بہت ہلکے ہلکے سے ریپلز بنتے ہیں، لیکن جب آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو بڑے اسٹرانگ ریپلز، لہریں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے درمیان کی ویٹیج بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے درمیان میں کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بڑے اسٹرانگ ہیلدی ریپلز بننا شروع ہوں، تو ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے درمیان میں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کو رکھنا ہے۔ تو ریپل یہ جیسے میں نے بتایا نا، پانی میں آپ کوئی چیز پھینکیں تو لہریں بنتی ہیں، ریپلز بنتے ہیں، اور ہلکی چیز پھینکیں تو وہ ہلکی سی لہریں ہوتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بیچ میں وزنی چیز پھینکیں تو وہ لہریں دور تک جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی ویٹیج چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھی لہریں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی سپریم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں کیا ہے کہ مجھے ہر رشتے کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا رائٹ دے دیا ہے، وہ کیا، والدین کا دے دیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک شخص جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا تھا کہ وہ کسی کو اگر شریک نہ ٹھہرائے، اور وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، بات سنے اور مانے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر ایک سے جانے کا اختیار دے دے گا۔ اسی لیے ہم نے پہلا کام اپنا یہ ٹھیک کرنا ہے۔ پھر وبالوالدین احسانا، اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، اور وہ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کا رویہ۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ احسان ہوتا ہے حسن سے، حسن مینز بیوٹیفل مینرز۔ یہ وہ والا احسان نہیں ہے امی میں نے آپ پہ احسان کیا، ابو میں نے آپ پہ احسان کیا۔ اب ہم نا جب اپنی مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہماری بیسک فیملی ہے نا، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔
کبھی کبھی تو ہماری وہ فیملی بڑی وہ ہوتی ہے، بہت سپورٹیو ہوتی ہے، بہت ہمارا خیال رکھتی ہے، بہت ہمیں ہیلپ کرتی ہے، تو پھر تو الحمدللہ وی آر آلویز گریٹفل ٹو آور پیرنٹس کہ ٹھیک ہے اگر میری لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے بیفور میرج آفٹر میرج مائی پیرنٹس آر ویری سپورٹیو اور وہ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہی ہمارے لیے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، جیسے ہماری شادی کا فیصلہ، ہماری ایجوکیشن کا فیصلہ، ہمارے کریئر کا فیصلہ. اب وہ ہم سے کوئی دشمنی تو نہیں رکھتے نا، دے لو اس، بٹ سم ہاؤ بس ہو گیا ان سے غلطیاں، وہ نہیں کوئی صحیح فیصلہ کر سکے. اب ایسے موقع پہ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہم بہت بٹر ہو جاتے ہیں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، مطلب انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، یا یہ کہ مجھے ان کی ہیلپ چاہیے اور وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے. دے اسٹل وانٹ می ٹو اسٹک ٹو دس ٹاکسک میرج یا ٹاکسک ریلیشن شپ میں وہ چاہتے ہیں میں رہوں، یا یہ کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو پریفرنس دے رہے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں نا. دیکھیں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، ہمارا کام ہے ہم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے. ہمارے دل میں ایسی باتیں ہمیں محسوس ہو سکتی ہیں کہ آئی کانٹ اسٹینڈ وٹ مائی پیرنٹس ہیو ڈن، اور میرے لیے بہت پینفل چیز ہے، اور میں جتنی بھی کوشش کروں میری ان سے اچھی بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے اپنے اینڈ کا کام پورا کرنا ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینی. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ کسی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. ہم مطلب یہ زبان سے بھی ہوگا، یہ عمل سے بھی ہوگا، اور یہ پیسوں کے ذریعے بھی ہوگا. ہر حساب سے ہم نے والدین کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اور ان کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اپنی لائف میں. پھر اس کے بعد والدین کے بعد کس کا آ جاتا ہے؟ وہ ذی القربہ. اب ذی القربہ جو ہے اس میں کون آ جاتا ہے؟ اس میں آپ کے بلڈ ریلیشن شپس آ جاتے ہیں، مدر کی سائڈ سے، فادر کی سائڈ سے. ان کا بھی آپ نے ان کو ان کا ڈیو ریگارڈ دینا ہے. اور اس میں پھر اکثر ہمارا پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمیں بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اگر کسی نے تنگ کیا ہے تو آپ ان سے ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو کہیں وہ سامنے نظر آئیں تو آپ ان سے بات نہ کریں. اور اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے تو دیٹ از دیم. آپ نے پھر بھی ان کو دیکھنا ہے اور آپ نے ان کو جواب دینا ہے یا ان کا خیال کرنا ہے، جو ایک نارمل رینج میں، اگر وہ آپ کے بہت ڈیفیکلٹ ہیں. لیکن جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو پھر یو کین گو این ایکسٹرا مائلیج ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو رشتہ داروں کو آپ نے بہت پوچھنا ہے اور ان کے لیے بہت ایک آپ کی فیلنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد والیتامہ، جو یتیم لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کے کہا تھا ایسے ہوں گے، یعنی وہ اتنے قریب ہوں گے میرے. تو آپ یتیم کی کس طرح کفالت کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو کوئی ڈونیشن دے سکتے ہیں، ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. اب سب سے پہلے تو اپنی فیملی میں دیکھنا چاہیے نا کہ ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہے بچہ جس کو ضرورت ہے ہماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بڑے رائٹس رکھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا؟ والمساکین. اور مسکین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خود سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں کہیں سے ان کے بارے میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ اچھا بھی یہ کوئی وہ لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ چیز ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرنا ہے پھر ہمیں ان کی نیڈز پتہ چلیں گی. وہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے لگے کہ جی اچھی طرح ڈیسنٹ طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ وہاں پہ ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اچھا پھر کیا؟ وقولوا للناس حسنا. اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنی. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، جو بھی آپ کو چیز پریشان کر رہی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ نا یہ جو میں آپ کو سارے کام بتا رہی ہوں نا آپ یہ کر رہے ہوں، آپ کے دل میں اللہ ہے، آپ کی ٹاپ پرائرٹی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، جو بھی پریشانی ہو کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے ہر معاملے میں فیصلہ وہ کرنا ہے جو میرے اللہ کو، میرے رب کو راضی کرے. پھر اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ کبھی آپ کا دل بھی توڑتے ہیں تو آپ اپنا دل ٹوٹنے نہیں دیتے، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے اماں ابا ہیں نا، میں نے ان کا خیال ہی رکھنا ہے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر آپ ان کے رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. پھر آپ باقی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلہ رحمی میں اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں. پھر آپ کہیں نہ کہیں یتیموں کے ساتھ انگیج ہیں، کہیں نہ کہیں مساکین کے ساتھ انگیج ہیں. پھر یہ کہ آپ جب بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے اچھی طرح بات کرتے ہیں،
ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پولائٹلی کوئی بھی بات اگر آپ نے ان کو کہنی ہوتی ہے تو بہت پولائٹ طریقے سے آپ ان کو کہتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کا دن کتنا اچھا گزرے گا. ہماری پرابلمس ہی ساری یہ ہیں. ہمارا ریپل ایفیکٹ بہت ہی پور قسم کا ہوتا ہے اور ہم اپنی پرابلمس کو پھر اسی وجہ سے ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کوچنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو بار بار اسی طرح کے سوشل کنیکشن سکھائے جاتے ہیں, اسی طرح کا کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک سکھایا جاتا ہے اور آپ کو کمیونیکیشن سکل سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کڑوی سے کڑوی بات بھی کتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور پھر نماز نہیں بھولنی, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مزے کی بات دیکھیں جو شروع کا سیکشن ہے نا, لا تعبدون الا اللہ سے لے کے وقولوا للناس حسنا, اس میں بھی سب سے پہلے حقوق اللہ آ رہے ہیں اور بعد والے حقوق العباد آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نماز کی بات کی, وہ اللہ کا حق آ گیا. زکوٰۃ کی بات کی, وہ لوگوں کا حق آ گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ تو منہ موڑ لیتے ہیں اس سے. واٹ از ریپل ایفیکٹ؟ کہ ریپل ایفیکٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ جب پانی میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو اس سے جو لہریں بنتی ہیں, تو ہماری زندگی میں بھی اسٹرانگ ریپل ایفیکٹ کس چیز کا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو یہ کام ہی نہیں کرتے. جب یہ کام نہیں کرتے تو ان کی زندگی خراب ہوتی رہتی ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی رہتی ہے, ان سے چیزیں مینج بھی نہیں ہوتی. اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم اعراض برتنے والے ہو. ورس نمبر 84 میں آ رہا ہے, اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے, نہ تم بہاؤ گے خون اپنے اور نہ تم نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے. پھر اقرار کیا تم نے اور تم لوگ گواہ تھے. پھر تم وہی لوگ ہو, تم قتل کرنے والے اپنے نفسوں کو, اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے گھروں سے, اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے. اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ لے کے چھڑواتے ہو انہیں, حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا. پھر یہاں پہ امپورٹنٹ میسج آ رہا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ اور تم کفر کرتے ہو بعض کا. یہاں پہ بیسیکلی پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس و خزرج دو قبیلے ہوتے تھے. تو یہ ان کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی تھی, اور پھر ان کے قبیلے تھے بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر. تو انہوں نے آپس میں نا کچھ اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ پہلے یہ تھا کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں, پھر لڑیں گے تو ہم قیدی نہیں لیں گے, پھر قیدی ہوگا تو ہم اس کو چھڑائیں گے کیسے. اب ان میں سے جون سے کلازز تو ان کے فائدے میں ہوتے تھے, وہ اس کو پورا کر دیتے تھے, اور جون سے کلازز میں ان کو مسئلہ ہوتا تھا, اس میں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے اس کو ٹویسٹ کر دیتے تھے. ٹھیک, تو جیسے قیدی کو فدیہ دے کے چھڑانا جو ہے وہ منع کیا گیا تھا ان کا اس کام سے, یہ وہ کر لیتے تھے. لیکن جو منع کیا گیا تھا کہ گناہ اور زیادتی نہ کرو, اس کو وہ کرتے چلے جاتے تھے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں, آیت نمبر 84 کے اینڈ میں آ رہا ہے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ اور تم کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ. یہ بہت ہی ڈینجرس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, جو او سی ڈی کا مسئلہ ہے نا, اس میں تو خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے. بہت کم میرے پاس کوئی ایسے کیسز ہوں گے او سی ڈی کے جنہوں نے پورا کور ٹو کور قرآن پڑھا ہے اور پھر ان کو او سی ڈی ہو رہا ہے. زیادہ تر کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیچی سا پڑھا ہوتا ہے. کبھی کبھی ویکلی درس پہ چلے جاتے ہیں, کبھی خود سے کچھ سن لیتے ہیں, کبھی خود سے کوئی تھوڑا ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے پڑھ لیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان باتوں پہ پکے ہو جاتے ہیں. جب وہ پکے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ مینج نہیں کر پاتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے دین کے معاملات میں. تھیراپی جب ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایسا ہی کام کرتے ہیں, جو بات آسان لگتی ہے اس کو کر لیتے ہیں, اور جو بات مشکل لگتی ہے حالانکہ ہمارے بڑے فائدے کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے, تمام کام جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کا حکم پڑھتے جائیں تو ہم مانتے جائیں, ہم کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, آئی ایگری ود دیٹ, یہ اللہ کا حکم ہے, آئی ایگری ود دیٹ. اچھا, اگر کوئی چیز ابھی میرے سے کی نہیں جا رہی تو میں اس کے لیے بیبی سٹیپس بناتی جاؤں, اپنے پاس چیک لسٹ میں ڈالتی جاؤں کہ یہ کام بھی میں نے کرنے ہیں. سو ورس نمبر 85 میں آتا ہے, تو نہیں بدلا اس کا جو کرتے ہیں یہ تم سے, مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں, اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید ترین عذاب کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. ورس نمبر 86 میں آ رہا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے, تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. دنیا جو ہے نا ادنا سے ہے. ادنا کا مطلب ہوتا ہے انفیریئر کوالٹی کی چیز.
یعنی آپ نے دنیا میں صرف اتنا انویسٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے انویسٹ کرنا ہے آپ کے لیے آخرت کا بہت کچھ ڈپازٹ ہوتا رہے. بس یہ آپ نے فارمولا پکا پکڑنا ہے اپنی زندگی میں. میں نے اپنی ساس، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے پیاروں کا اور اپنی زندگی کے مسئلوں کا صرف اتنا غم بنانا ہے اور اس کو اس بیلنس میں لے کر آنا ہے کہ میری آخرت نہیں خراب ہونی چاہیے. بیکاز اگر آپ نے اپنی آخرت خراب کر لی اس غم کی وجہ سے کہ آپ اپنی نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرے، پھر آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. یہ جو نا یخففو، بوجھ یا جو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ مدد بھی نہیں دیے جائیں گے.